बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक कार्रवाई ARY की बरीक कार्रवाई सलमान इकबाल साहब की या जिसकी भी आफरीन है, क्या कमाल कार्रवाई डाली है। और एक कार्रवाई है जनरल आसिम मुनीर साहब की, और दोनों यानी कि सलमान इकबाल साहब या ARY वाले इस कार्रवाई को ऑन करने के लिए तैयार नहीं हैं। और एक कार्रवाई जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने डाली है वो भी इसका क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है। पहले आ जाते हैं वो कार्रवाई जो जनरल आसिम मुनीर की पहले बात की जाए, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता है जब उनका नाम आता है, उनको कोई प्रोमिनेंट करने की कोशिश करता है कोई इस तरह की। वो उन्होंने एक मजहबी जमात ने मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ। एक मजहबी जमात ने नहीं, इस तरह नहीं कहते। आपने सुना होगा मेरी जिंद मेरी जान हाफिज मुनीर, एक मनकबत टाइप। एक बारिश नौजवान है, उसने वो गाई, चलाई, चल गई, मार्केट में आ गई और लोगों ने उसका मजाक बनाया। कि मजाक वाली बात थी, क्योंकि इत्थे तो जनाब जड़ा आर्मी चीफ आंदा उसके कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं। पिछले आर्मी चीफ को कहते हैं कि ठीक सी, लेकिन यहो जिहा ठीक नहीं सी जड़ा ए ठीक है, यानी एक स्टेप अगे है। तो वो बड़ा अजीब सा लगा हमें भी सबको। क्या कर सकते हैं, लोगों का ख्याल था ये ISPR की तो शोहरत पिछले काफ़ी अरसे से तो यही चली आ रही है ना कि वो नगमा जारी कर देते हैं, तराना जारी कर देते हैं। तो ये था कि जी अब मनकबत जारी कर देते हैं। पहले दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए एक शुगल के तौर पे ये यहाँ पर बात की जाती थी कि तराना जारी हो जाता है। मतलब ये कि कश्मीर हड़प कर गया इंडिया, यार चलें बात इधर उधर की हो जाएगी, चलें। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि फैसल नसीर साहब का उसके बाद नंबर 2 आ गया, इसी तरह की कोई ना कहानी। तो वो मेरी इतला के मुताबिक आसिम मुनीर साहब ने पूछा ये की चल रहा है भाई, ये कौन कर रहा है। तो ISPR वालों ने मेरी इतला के मुताबिक कहा कि जी पता नहीं कौन कर रहा है। उन्होंने कहा रुकाओ की है। वो पता चला एक मजहबी जमात में सिर्फ कि उसका क्या उसको कहते हैं कि इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। एक मजहबी जमात के वो लोग थे, कुछ उनका कोई मीडिया सेल था। वो हो सकता है कि वो मजहबी जमात उससे जिसका जिक्र हो रहा है उससे ताल्लुक़ रखते हों, एज ए पॉलिसी उन्होंने ये वाली बात ना की हो सकता है। ये मार्जिन देना चाहिए कि होता ना कि अदारा जाती सतह के ऊपर पार्टी की सदारत ने फैसला किया है कि आसिम मुनीर को हमने जनाब उनका काम चुप के रखना है, तो जनाब वो सोशल मीडिया के ऊपर अन्नी बात हो सकता है कि ये बात ना हुई हो सकता है कि जिसने वो काम किया है चूंकि उसका ताल्लुक उस पार्टी से है इसलिए वो पार्टी बदनाम हो रही है। इसलिए मैं नाम पार्टी का नहीं लेना चाह रहा। वो जो बंदा था जो कर रहा था, उन्होंने पूछा तेन की तकलीफ है भाई, की मसला है। तो उसने कहा कि जी के बहरहाल उसको रुकवा दिया गया, क्योंकि फिर यहाँ पर आर्मी चीफ तो सबको बहुत पसंद होता है। तो वो उसको भी लग रहा था कि जी हमारे आर्मी चीफ जो है वो बहुत बड़ी शह हैं। तो खैर वो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अपनी साख का प्रमोशन का इस तरह का ना खासा ध्यान रखते हैं। और कुछ लोगों को वो जो होता है ना वो आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई, या जब वो गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा हीरोइक स्टाइल जो होता है ना, हीरो नहीं है। वो कहते मैं हीरो नहीं हाँ, मैनू हीरो ना बढ़ाओ, मैं संजय दत्त नहीं है भाई, मैं पाकिस्तान की फ़ौज का चीफ हूँ। गल ख़त्म हुई। और चीफ की जितनी उसकी कैपेसिटी है वो क्या उसको कहते हैं जो हिस्सा बकदरे जुस्सा ऑफिशियली उसके मुताबिक चलें, प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनकी हिदायत है ISPR को भी, और ISPR फिर उनकी ट्रैवल कर जाती है बात। तो इस वजह से ये ज़रा लो प्रोफाइल वाला काम है जो उन्होंने रखा हुआ है। हालांकि इसके लिए मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने एक 3 तारा जर्नल 3 स्टार जर्नल को इस नए प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया है कि ये करे, लेकिन वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डिग्निटी कंप्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। ये नहीं होगा माजी में जिस तरह होता था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैंने जाना है ग्यारी, हमने साथ जाना था प्राइम मिनिस्टर के, पुरानी बात है ग्यारी सेक्टर में जब हुआ था। तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर किस तरह पहुँच जाएगा। इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने कहा नो, उन्होंने कहा नहीं उत्थे हालात ठीक नहीं है। जो थे अपने नवाज शरीफ साहब ये जाना चाह रहे थे APS, राइल शरीफ साहब जिस दिन APS खुलना सी आप पहुंचे सी, बच्चों को इस्तकबाल कर रहे हैं, ये है वो। हीरो पाकिस्तान में आर्मी चीफ ही होता है,
ہیروئک سٹائل ہیں جی, سنجے دت سٹائل ہیں جی, آگے شاہ رخ خان پاکستان کا ہیرو, بس آرمی چیف. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہم چونکہ سیاست مطلب توبہ کی ہوئی ہے تو یہ والا کام نہیں چلے گا. ہوا یہ ہے کہ ایک دیکھیں سعودی عرب, قطر اور اس طرح کے جو مڈل ایسٹ والے ممالک ہیں, انہوں نے پاکستان کے ساتھ کہا ہے کہ یار کہ قرضے دے دے کہ آپ کو تھک گئے ہیں, قرضہ نہیں, ہن کوئی اور کام کرو. تو انہوں نے کہا کہ جی کی کریے, انہوں نے کوئی بزنس کرو, تاڑے نال شیئرنگ کریے, کوئی ڈگنیٹی کے ساتھ چلیں. آپ آتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ آتے ہیں, میں جاتا ہوں تو چائے پانی پوچھتے ہیں اور پھر وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہن پیسے منگے گا. تو یہ بڑا ذلت آمیز رویہ ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہے پاکستان کو کہ بھائی کوئی شرم کرو, کوئی خیال کرو, سادہ الفاظ میں. تو انہوں نے کہا کہ پیسے جو ہے نا, قرض نہیں ملے گا, کاروبار کریں, ہم آپ کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. وہ جو چین کی کہاوت ہے نا کہ کسی کو مچھلی نہ دو, مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہماری جو غذائی ضروریات ہیں یہ آپ پوری کریں, ہم آپ کے ساتھ پیسے لگاتے ہیں, زمین آپ کی ہے, زرخیز ہے, بیج ہم دیتے ہیں, آپ مینجمنٹ آپ کریں یا مینجمنٹ بھی ہم کر دیتے ہیں, تو کم کریے. تو یہ بیسک اس کے پیچھے آئیڈیا ہے. قرض نہیں, کام کرو, کام 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 اور کام. اور وہ اس کے لیے پھر پاکستان کی جو بنیادی دیکھے, ہماری قسمت دیکھے, ہمارے طور طریقے دیکھے. پاکستان میں عمران خان صاحب کی ایک ہی بات مجھے آج تک جو اپیل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو ڈکٹیٹر بھی 2 نمبر ملے. مطلب ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہماری زمین بھی بنجر تے لیڈر بھی ہو. میں جملہ پورا نہیں کرتا. تو ہر طرح کے لیڈر, الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ. الیکٹڈ ہمارے وزرائے اعظم جو میکسیمم کر سکتے تھے, اور ویسے ہمارے وزرائے اعظم جو کام کرنے والے تھے نا جی, ان کو ہم نے کام بھی نہیں کرنے دیا. یہ بھی ہمیں اپنی جگہ پہ یہ بات جو ہے نا یقین رکھنا چاہیے. جتنا, یا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, جتنا مارجن عمران خان صاحب کو ملا ہے نا, لوگ پیٹتے تھے, سڑکوں پہ کہتے تھے. شہباز شریف نے کہا تھا کہ جتنا آپ ایک پیج کر کے, جتنی آپ نے اداروں نے سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کو, ہمیں کی ہوتی ہم انقلاب لے آتے. تو سر وزیر اعظم کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کی سیٹ کے نیچے لگا دیتے ہم آگ. ماضی میں پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, آپ دیکھ لیں نا, جو آپ کے سامنے ہیں واقعات, ہم نہیں آپ کو بتاتے, آپ خود غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو ایک مارجن ہمیں اپنے وزرائے اعظم کو یہ بھی دینا چاہیے عمران خان صاحب کو نکال کے, کیونکہ عمران خان صاحب جو تھے وہ صبح اٹھتے تھے 11 بجے 12 بجے, تو بعد وہ دفتر آتے تھے 5 بجے, پھر دوڑ جاتے تھے ترجمان کی میٹنگیں کرنے. اور جو کچھ بنی گالا میں وہ کر سکتے تھے اتنی آزادی ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں تھی. لوگ کی کہتے ہیں سادہ ہے. تو بہرحال چلو چھوڑے اس بات کو. تو انہوں نے ایک میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کہنے کو زرعی ملک, اور ہمارے کسی وزیر اعظم نے اس لیول کا کام نہ سوچا نہ کیا, نہ ہمارے کسی ڈکٹیٹر نے کیا, جو اس گورنمنٹ, چونکہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو, اور ڈیو کریڈٹ پرائم منسٹر کی ٹیم کا ہی ہے, اور وہ پرائم منسٹر کو جاتا ہے. اگر کہیں پر پرائم منسٹر کی ٹیم کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی پرائم منسٹر کی ٹیم کا ایک پارٹ ہے, سمجھیں اس بات کو. اگر کوئی کام وہ کر رہے ہیں, یا فوج بطور ادارہ کوئی کام کر رہی ہے, ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, تو یہ لیڈرشپ جو ہے یہ پرائم منسٹر کی ہے. ہمیں یہ بات, میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو جناب علی وہ یہ والا کام اس گورنمنٹ میں ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار کہنے کو ہم زرعی ملک ہیں, لیکن زراعت کی الف بے تو ہماری ٹھیک نہیں ہے. ہم پچھلے 75 سال سے, مطلب صدیوں پرانا جو طریقہ ہے نا کہ پو ماہ کی راتوں میں یہ اگائیں گے تو اگے گا, یعنی محض جو سینہ بسینہ ہمارے پاس نالج پہنچا ہے وہ سائنٹیفک کتنا تھا, اپنے دور کا تھا, اب وہ سائنٹیفک نہیں ہے اس طرح سے. تو لہٰذا لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سائنسز سسٹم یہ وضع کیا گیا ہے. اور پیچھے کہانی کیا ہے, مڈل ایسٹ کو ہم نے غذائی جو ان کی ضروریات ہیں وہ ہم نے پوری کر کے دینی ہے. اب لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کیا ہے کہ جی کہ یہ جو کانے کی جگہ ہے یہاں پر کیا چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ میری اطلاع کے مطابق کہ انکلٹیویٹڈ لینڈ پاکستان کی جو غیر آباد بنجر پڑی ہوئی ہے جگہ وہ کتنی ہے ہمیں یہی نہیں پتا. سر آپ کبھی جائیں نا ادھر جہاز پہ آپ سفر کریں اور کوئٹہ جائیں, سر کتنی دیر آپ کا جہاز اڑتا ہے بے آب و گیا جگہ کے اوپر, چٹیل میدان ہے, صرف ہوا چلتی ہے, کوئی چیز نہیں اگتی, نہ کوئی مکان ہے, نہ دکان ہے, نہ آبادی, کچھ نہیں. تو انکلٹیویٹڈ, جہاں پر ہم کلٹیویشن کر سکتے ہیں, جہاں پر زراعت ہو سکتی ہے,
سر پاکستان وہ ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 فصلیں دی ہیں ایک سال میں، 2 فصلیں، ربیع اور خریف. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی دور میں اکانومی لمحے پڑی تھی، ایک دفعہ پڑی ہوتی ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی مائنس میں چلی گئی تھی ہماری گروتھ ریٹ جو تھا. اور اچانک سے پتہ چلا کہ جی کہ وہ ایتکی ہونڈا بہت وکیا پائی ہونڈا، میں تو ہونڈا ہی لیسا جدوں آلو دی فصل آتی ہے، جب کنک کی فصل آتی ہے، جب گنے کی فصل کٹتی ہے تو سر ایڈ اپ ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی میں، انجیکٹ ہوتے ہیں پیسے بے حساب. اکانومی ہے کیا؟ کاروبار کا سرکل چلے یوں کر کے، پیسہ گردش کرے، سب لوگ کام کرنا شروع کر دے، اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. تو ہماری جو اکانومی بیس کرتی ہے، انڈسٹری بڑی تھوڑی ہے، اور ایگریکلچر جس کو ہم نے ٹھٹ کرائی رکھا ہے، اور ہمیں بیسکلی پتہ ہی نہیں کہ ہماری سوائل، ہماری زمین کیا ہے، کس جگہ پر کیا چیز بوئی جانی چاہیے، اب یہ زمین کے اندر کتنے منرلز ہیں، کتنی کیا چیزیں ہیں، کیا یہاں پر چاول اچھا ہو سکتا ہے، کپاس اچھی ہو سکتی ہے، اس کی پیداوار کیسے بڑھ سکتی ہے. یہ وہ والا سسٹم ہے. اس کے اوپر انہوں نے 3 اسٹار ایک جرنیل لگایا ہے. یہ ہماری بھی سول سائڈ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اس پر کام جو ہے وہ پازیٹیولی ہو رہا ہے. تو یہ کسی نے، وہ مجھے آج کوئی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا ہم نے منگلا ڈیم اور ترویلا ڈیم بنایا تھا، اتنا ہی بڑا کام ہے. تو پاکستان کی اکانومی اگلے 2-3 فصلوں کے بعد اگر اس کا سسٹم جب چل جاتا ہے تو ہماری انجیکٹ ہوگی، اور 6 سے 8% ہماری گروتھ بڑھے گی. مطلب غربت کٹے گی یار، سادہ سی بات ہے. لوگ کاموں میں جڑیں گے، اسی کی بنیاد کے اوپر آگے انڈسٹری چلے گی. یہ ایک بنیادی جو اس کی غرض و غایت ہے وہ بڑی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے مقدر اچھے کرے. یہ ایک باریک کارروائی ہے. عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب نے یہ کارروائی مل کے ڈالی ہے، یا یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک احسن اقدام ہے جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. یار ہم تو یونیورسٹی میں کوئی نیا کورس شروع کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم اندھا دھند پہلے ہم نے ایم بی ایز پیدا کیے، اور اب اندھا دھند ہم نے میس کام کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے رجسٹرار جو یونیورسٹیز ہیں ان کا کلیبوریشن ہی نہیں ہے. کیا کسی میڈیا ہاؤس کے ساتھ انہوں نے آ کے پوچھا کسی یونیورسٹی نے کہ یار آپ کو سال میں کتنے بندے چاہیے، ہم آپ کو لائق بندے وہ جو ہیں پڑھے لکھے، وہ فارغ التحصیل میس کام کے وہ بھیجیں گے، ہمیں بتائیں. ضرورت تو شاید ہو سکتا ہے 5 بندوں کی نہ ہو، اور یہاں پہ ہر سال جناب سینکڑوں آ رہے ہیں، سینکڑوں. تو یہ ہمارے یہاں بنیادی جو ریاستی خد و خال ہیں، سسٹم کس طرح چلنے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اسی لیے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے پاکستان. تو عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہے، ہم ان کو دینا بھی نہیں چاہ رہے. گڈ ہو گیا. یہ جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک احسن اقدام ہے. اس کو مزید آنے والے وقت میں الیبوریٹ بھی کریں گے، اور اس کی انفارمیشن ہمیں رکھنی چاہیے تھوڑی سی. آ جائیں اے آر وائی کے اوپر کہ اے آر وائی نے کیا بریک کارروائی ڈالی ہے. سر کل کسی نے بھی، ہوا یوں تھا، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں ایک بڑی طاقتور شخصیت نے 3 منٹ میں آ کے اپنا ایک خطاب کیا تھا، اور اس میں میڈیا مالکان بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان دا نام نہیں چلے گا بھائی، جنہوں کو بہت پسند ہے پھر عمران خان دے نال اپنا انجام لب لے. تو اس دن کے بعد سے آج کے دن تک عمران خان صاحب کا نام پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر نہیں لیا جاتا. ایک پولیٹیکل پارٹی قاسم کے ابو بلا 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 اس طرح ہوتا ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کے خلاف اس نے جرم کیا ہے، ان کے پاس اپنا کیس ہے پورے کا پورا، تو وہ 9 مئی کا ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، ان کے پاس شواہد ہیں، اور وہ پاکستان کی میڈیا کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ سدھے ہو. تو کل وہ جو آئی ایم ایف والے ملنے گئے تھے عمران خان صاحب سے، باقی پارٹیوں کی طرح عمران خان صاحب والی خبر پاکستان کے میڈیا نے نہیں چلائی، ماسوائے اے آر وائی کے. اے آر وائی نے چلائی کہ درمیان میں عمران خان صاحب تھے تو بلر کر دیا ان کو. اب اے آر وائی کو گالیاں پڑ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری اوقات ہے، یہ تمہاری بساط ہے، عمران خان نے تم کو اربوں خربوں کے فائدے پہنچائے، تم وہ عورتوں کی طرح تانے دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے. لیکن پی ٹی آئی والے نہیں جانتے کہ اے آر وائی نے عمران خان کا وہ کام کیسے کر دیا ہے، یا کتنا بڑا کام کر دیا جو عمران خان صاحب ابھی تک نہیں کر پائے تھے. سر آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل باڈی ہے، اور
اس کا وفد ملنے آیا ہے اور یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا تک جا رہی ہے, اس کو کور کر رہے ہیں, اور وہاں پر عمران خان صاحب کو بلر کر دیا ہے, غائب کر دیا ہے کیمرے کی صفائی سے. یہ میسج دیا ہے اے آر وائی نے کہ ہمارے اوپر جنرل عاصم نصیر صاحب کا دباؤ ہے, پاکستان کی فوج کا دباؤ ہے, ہم پہ سنسر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ آپ نے دینا ہے تو دیں, بسم اللہ, لیکن پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوگا, جو کیونکہ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے, آپ کا بھی پھر وہ دیکھ لیں آپ نے پھر کدھر کھلونا. تو باقیوں نے تو کہا کہ آمین. اب اے آر وائی جو ہے یہ مرد حریت پسند کی طرح سامنے آیا اے آر وائی عمران خان صاحب کی محبت میں. تو ٹھیک ہے سر, اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا کام کیا اے آر وائی نے, اور میں اے آر وائی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے, کیونکہ دیکھیں جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا تو وہ جب خبریں جو تھا نا ان کے ڈی جی پی آر میں لوگ بیٹھتے تھے, کاپی جایا کرتی تھی, یہ ٹیکنیکل بات ہے, تو وہ یہ خبر اتار دیں, ایکسیڈنٹ کی خبریں اتار دیں, چوری ڈاکیوں کی خبریں اتار دیں, لوگوں کے اندر اچھی اچھی خبریں بھیجیں. یہ کیا تاثر جائے گا کہ ضیاء الحق آیا تھا ڈاکے پڑنے شروع ہو گئے نا, اس طرح کا ہوتا تھا. تو وہ احتجاجاً کیا کرتے تھے کہ وہاں پر خبر ہی نہیں لگاتے تھے, تو وہ کالا جاتا تھا, کالی سیاہی آ جاتی تھی اس کے اوپر, سارے کالم کے کالم. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ خبریں یہاں سے اکھاڑی گئی ہیں. یہ ایک طرح سے صحافی اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے. اے آر وائی نے آج وہی کام کیا ہے, اور کاش کہ انہوں نے یہ کام صحافت کے لیے کیا ہوتا, کاش. پیچھے نیت تو عمران خان صاحب کی محبت ہے, اور وہ اربوں خربوں روپے بول رہے ہیں. چلے خربوں زیادہ ہو جائے گا, اربوں تو ہیں جو انہوں نے عمران خان صاحب سے فائدے حاصل کیے ہیں اربوں کے. تو پیچھے تو وہ بول رہے ہیں, اور جنرل فیض حمید کا نیٹ ورک بول رہا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے اب اے آر وائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.